हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज खास तौर पर एक अलग से मैं ये एपिसोड कर रहा हूं, इसलिए कि हालात मुसलसल बहुत ही संजीदा हैं, हालात खराब हैं। लेबनान में जिस तरह से इजराइल ने हाल के दिनों में हमला किया है, जिसमें पहले पेजरों के जरिए धमाके किए गए, फिर वॉकी टॉकी, मोबाइल टेलीफोन, हत्ता के जो कंप्यूटर, छोटे कंप्यूटर होते हैं, टैब्स, उनमें भी धमाके हुए। उसके बाद दुनिया भर में एक खौफ की लहर है कि कब कौन कहां दुनिया के किस हिस्से में टारगेट किया जा सकता है। यह बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। वहां पर जिस जगह ये हमला हुआ है, अभी ताजा जो 2 दिन पहले जो जिसमें फवाद शुक्र के जो सक्सेसर थे, जानशीन, दाहिया में इब्राहिम अकील शहीद हुए और उनके साथ कई लोग शहीद हुए हैं, जिनके बारे में अभी कुछ तफसीलात आ रही हैं। कुछ नाम सामने आ चुके हैं, कुछ अभी भी मलबे में डेड बॉडीज मौजूद हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। मेरे साथ आज इस वक्त लेबनान में दाहिया इलाके में, जहां ये तमाम वाकयात हो रहे हैं, उससे महज 20 किलोमीटर की दूरी पर बैरूत में रहने वाले सैयद अली बाकर आबदी से हम बात करेंगे। बैरूत के क्या हालात हैं, वहां की लीडरशिप, खास तौर पर जो तकरीर हुई है परसों हसन नसरुल्लाह की, हिजबुल्लाह के लीडर की, कुछ लोगों को तो इस बात का भी खदशा है कि जिस तरह से गाजा में याहिया सिनवर की तलाश है, उन्हें कत्ल करने की कोशिश है, इजराइल के और अमेरिका के टारगेट लिस्ट में सबसे टॉप पर हसन नसरुल्लाह का नाम आता है और वो इतने लंबे अरसे से लीड कर रहे हैं। और मुझे याद है जब 2006 की जंग हो रही थी तो मैं लंदन में था और एक लेबनानी जर्नलिस्ट बीबीसी में था। उसने मुझे बताया कि मैं चेक करता था बैरूत में ये मालूम करने के लिए कि कितने लोग जंग पर हैं, तो वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ फोन करता था, पूछता था कि अली कहाँ है मसलन, तो वो फौरन उनकी वालदा या उनकी बहन बात कराती थी। तो उस वक्त भी ये कहा जाता था कि जिस तरह से हमले हो रहे थे, अलमनार टीवी के स्टूडियोज जमीन के नीचे मुख्तलिफ जगहों पर हैं, कभी 1 मिनट का भी ट्रांसमिशन नहीं टूटा था उस वक्त भी। अब भी हालात बहुत ही खतरनाक हैं, बल्कि कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। 12वें महीने में जंग चल रही है और शुरू से ही 8 अक्टूबर से अब तक और आगे भी हिजबुल्लाह मुसलसल तकरीबन 1 लाख इजरायली फौजियों को एंगेज किए हुए है। नॉर्थ इजराइल जिसे कहा जा सकता है, साउथ लेबनान के साथ जो ये इलाका है, बल्कि नॉर्थ ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन कहना चाहिए, वहां मुसलसल जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, आमने सामने की का टकराव है। नेतन्याहू धमकियां दे चुके हैं कि अब वो लेबनान पर बड़ा हमला करना चाहते हैं। कहने के लिए जाहिरी तौर पर अमेरिका कहता है कि नहीं, लेबनान पर कोई हमला ना करो, लेकिन इस हमले के बावजूद उसका कहना यह है कि अगर कुछ भी होगा तो हम इजराइल का साथ देंगे। अब वहां के क्या हालात हैं, बैरूत के दाहिया में क्या हालात हैं, पूरे बैरूत का क्या माहौल है। बैरूत कई हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ जगहों को सेफ कहा जाता है, कुछ जगहों को कहा जाता है ये शियों का इलाका है, वहां मत जाना दूसरे लोग। मेरी वहां कुछ और हिंदुस्तानियों से भी बात होती है, वो बताते हैं कि हम उस तरफ नहीं जाते। बहरहाल मैं अपने असल मौजू पर आता हूं। सैयद अली बाकर आबदी साहब, जिनका ताल्लुक अलीपुर बेंगलोर से, कर्नाटक से है, वो बैरूत में रहते हैं, अल मारिफ यूनिवर्सिटी में अरबी पढ़ाते हैं। उस इलाके में तकरीबन 30 साल से रहते हैं। इससे पहले वो दमिश्क में सैयदा जैनब में रह चुके हैं और इस पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जबान जानने की वजह से वहां की, जिसे कहते हैं कि रग रग नस नस, उस समाज की जानते हैं। सैयद अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आपके इतना नजदीक इतने बड़े वाकयात हो रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप ही से सवाल करूंगा, आपको डर नहीं लगता वहां रहते हुए? आप अपनी चॉइस से वहां पर हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہلو، نمسکار۔ ابھی جو حالات پیدا ہوئے ہیں، قبل اس کے کہ ان حالات پہ بحث کی جائے، آپ کے سوال پہ آتے ہیں کاظمی صاحب کہ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے یہاں پہ رہنا پسند کیا ہے اور رہ رہے ہیں۔ کاظمی صاحب دیکھیں، ڈر کی دو چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پہ انسان کو ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان یہ اپنی زندگی کے چند دن جو اس کو گزارنے ہیں، اگر جو ہے جیسے جناب نوح علیہ السلام، جب 1000 پوری زندگی ان کی اگر دیکھی جائے 2500 سال کی، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں مارکیٹ میں داخل ہوا ایک دروازے سے، دوسرے دروازے سے نکل گیا 2500 سال کے بعد۔ تو ہم لوگوں کا 60 50 60 70 80 کا معاملہ ہے، تو یہ عمر ہے ہی کیا ہے اس عمر کے مقابلے میں پہلا۔ اور پہلا یہ ہے کہ یہ علاقہ پورا، جس میں بالخصوص یہ علاقہ سیریا اور لبنان کا یا فلسطین کا، جارڈن، یہ علاقے جو ہیں جس کو پہلے زمانے میں بلاد الشام کا نام دیا جاتا تھا، تو اس بلاد الشام کی شاید یہ کچھ قسمت ہی ایسے رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کسی بیس پہ باقاعدہ یہ سلسلہ جنگوں کا چلتا ہی رہا ہے، چھوٹی موٹی جو پوری کچھ نہ کچھ جو ہے ہوتی رہتی ہیں۔ اور خصوصی طور پہ لبنان کا تو حال یہ ہے کہ سمجھیں کہ 50 60 70 سے کہ ان کی خانہ جنگی کے حالات ایسے رہے، اس کے علاوہ پھر مسلسل جو ہے کیا ہے اسرائیل کے حملے، جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے اس وقت سے جو ہے کیا ہے یہ جنگیں چلتی رہی ہیں۔ تو یہ ایک نارمل بات ہو گئی ہے یہاں کی پبلک کے لیے۔ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ مثلا جو ہے کیا وہاں پہ بم گر رہے ہیں تو بچے یہاں پہ فٹ بال کھیل رہے ہیں، اگر وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ روز مرہ کی زندگی معطل ہو جائے۔ ہاں، یہ جیسے ہمارے ملکوں میں جیسے ہو جائے، کہیں کچھ تھوڑا سا ہو گیا نا تو پوری کئی دنوں تک جو ہے کیا ہے روز مرہ کی زندگی معطل ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ اللہ جو ہے امن و سلامتی کے ساتھ ہمارے اپنے ملک کو، اپنے دیش کو سلامتی عطا کرے انشاءاللہ تعالی، ایسا وقت بھی نہ آئے۔ لیکن عام جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مرنا تو انسان کو ایک ہی دفعہ ہے اور بار بار تو انسان مرتا نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ حقائق لوگوں تک پہنچا کے انسان کو اس دنیا سے جانا بہتر ہے، تاکہ کل کو آنے والا انسان یہ کہے کہ بھائی فلاں صاحب نے کچھ انسانیت کے حوالے سے انسانوں کو کچھ پیش کیا، کچھ دیا، یعنی حقیقتیں بیان کی، وہ یہ چیز پیدا ہو جائے، اور بس اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں۔ اب آتے میں ہیں اب سب آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی بات آگے بڑھے، میں تھوڑا سا ایک اپنا بھی چھوٹا سا تجربہ شیئر کر لوں اپنے جی دیکھنے والوں کے۔ 2003 میں جب عراق جنگ شروع ہو رہی تھی تو دوردرشن کے لیے پروگرام تھا ورلڈ ویو انڈیا، جس کو سعید نقوی صاحب لیڈ کر رہے تھے، تو میں اس ٹیم میں کور کرنے کے لیے جا رہا تھا عراق۔ تو میرے ایک اچھے دوست نے ہمدردی میں ہی کہا کہ ارے چھوڑیے صاحب، کس، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جان کا خطرہ ہے، مت جاؤ جنگ میں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے، مجھے حضرت علی علیہ السلام کا وہ قول ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ انسان کو 2 دنوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، ایک وہ دن جس دن موت آئے گی، اور ایک وہ دن جس دن موت نہیں آئے گی۔ کوئی تیسرا دن ہو تو مجھے آپ بتا دو تو میں ٹھیک ہے رک جاؤں گا۔ تو میں بہرحال جنگ کے لیے گیا اور کئی جگہ بہت ہی موت کو نزدیک سے دیکھا، بالکل نزدیک سے دیکھا، بالکل نزدیک بم کا گرنا، گولیاں چلنا، ہمارے آس پاس گولیاں چلنا، بینک کے لٹتے ہوئے گولیاں چل رہی، ہم وہیں موجود رہے، لیکن بہرحال واپس آئے سلامت سے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں۔ خیر، اب بتائیے کہ بیروت کے حالات کیا ہیں، یہ جو واقعات جو ابھی تازہ ہوئے۔ جی، دیکھیں ابھی جو منگل سے شروع ہوئے ہیں، ٹیوزڈے ویڈنسڈے، بیچ میں تھرسڈے رکا، پھر فرائیڈے کو ایک واقعہ۔ یہ ابھی 2 دن کے جو حالات ابھی پوری طرح سے نہیں ہو پائے تھے، کہ آخری جو ہیلتھ منسٹری آف لبنان نے جو بیان دیا ہے اس میں یہ کہ پیجر اور دیگر جو آلات ہیں اس کے ان کے ذریعے سے، اور جو بھی پھٹے ہیں، تو اس میں جو زخمی ہوئے ہیں تقریباً ان کی تعداد جو ہے 3000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اب ان میں سے ابھی بھی تقریباً 777 لوگ جو ہے ہاسپٹل میں ہیں، تقریباً 200 کے قریب ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، اور اسی دوران جو ہے تقریباً 95 لوگوں کو کہ جن کی حالت بہت ہی زیادہ خطرناک تھی، ان کو ایرانی ریڈ کراس کمیٹی کے ذریعے سے ایران ہاسپٹلوں میں بھیجا گیا ہے، ایران پہنچایا گیا ان کو تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ یہ تو تھا پیجر، اور اس کے بعد دوسرے بدھ کے دن کے معاملہ۔ اب آ جائیں جمعرات کا دن، ابھی بھی جو ہے کیا ہے معاملہ پورا نہیں ہو پایا تھا،
کہ کیا کچھ چل رہا ہے، کیا ہے کیا نہیں، اس کی تحقیقات باقاعدہ کہ بھئی یہ کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، یہ کون تھا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کیا ہے، یہ سب پورا کہ فوری طور پہ جمعے کے دن فرائیڈے کو 3:30 بجے تقریباً یہاں کے لبنان کے ٹائم کے حساب سے اسرائیلی ڈرون نے اور F-16 جہاز نے اس جگہ میزائل برسائے اور بم برسائے ہیں کہ جو پبلک ایریا ہے، یعنی بلڈنگیں ہیں پبلک کی ضاحیہ جنوبیہ میں، اور اس روڈ کا نام القائم روڈ ہے. اس القائم روڈ کے پاس جو ہے اس بلڈنگ جس کی جو ہے کیا تقریباً 10 مالہ بلڈنگ، 2 بلڈنگیں ساتھ ملی ہوئی کہ جس میں تقریباً 40 فلیٹ جو تھے، اس پہ حملہ ہوا، اور حملہ اتنا زبردست ہوا کہ وہ زمین دوز ہو گئی دونوں بلڈنگیں. اب یہ جمعے کو 3:30 بجے یہ حادثہ، بہت بڑا حادثہ ہوا جس کو کیا کہا جائے کہ بڑا نقصان، اور یعنی بڑے قائدین جس کو کہا جائے کہ لیڈر حزب اللہ کے، اور بالخصوص جو ہے کیا ہے جنگی اور فوجی مہارت رکھنے والے کمانڈر حضرات، جن میں جو ہے کیا شہید ابراہیم عقیل اور ان کے معاونین اور ان کے ساتھی، اور یہ شہید ہوئے. تو ابھی ان کا وہاں، اور ان میں شہید ہونے والوں کی تعداد پیجر سے تقریباً جو ہے 80 بن گئے، 80. اب اس طرف کا جو جمعے کو جو حادثہ پیش آیا ہے، اس میں ابھی تک کی جو تعداد آئی ہے وہ تقریباً 35 لوگ شہید ہوئے جو اس ملبے سے نکالے گئے ہیں. ابھی 18 لوگ لاپتہ ہیں، ابھی تک ان کا پتہ نہیں چلا، ابھی اندر زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں، کیا ہوا اس بلڈنگوں میں رہنے والے، دونوں بلڈنگوں میں رہنے والوں میں سے. اور تقریباً 80 سے زیادہ زخمی لوگ جو ہاسپٹلوں میں پہنچائے گئے ہیں. اب یہ سمجھیں کہ 3 دن کا معاملہ، اب چلے منگل بدھ، درمیان میں جمعرات، پھر جمعے کو آغا سید کی تقریر ہوئی، مسیح حسن نصراللہ صاحب کی. تو تقریر میں انہوں نے صاف صاف یہ بتایا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پیجر کا جو معاملہ لے کر اس کو، اور اس طرح سے ایک درندگی کا ثبوت جو دیا ہے اسرائیل نے، اب اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز، فریجر ہم نہیں خرید سکتے، واشنگ مشین ہم نہیں لے سکتے، ہم جو ہے باقاعدہ طور پہ جو ہے کیا ہے پریس کرنے والی جو ہے کیا ہے استری نہیں لے سکتے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیز نہیں لے سکتے، اس لیے پتہ نہیں کس چیز میں کہاں پہ کیا رکھا ہوا ہے. یہ یہاں تک کا معاملہ پہنچایا ہوا ہے. اب اس کے بعد دھیرے دھیرے تحقیقات چل رہی ہیں، اس میں جو ہے کیا یورپین کنٹریز نے، بالخصوص ہنگاریا نے بتایا کہ جو ہے کیا ہے یہ کام جو ہے تقریباً 10 سے یا 15 سال سے چل رہا تھا، کہ تب یہ 15 سال بعد جا کے، 10 سال کے بعد جا کے، 15 سال کے بعد جا کے یہ کام آج ہوا ہے جو پیجر کے ذریعے کرایا گیا. دیکھیں یہ بہت بڑا جو 3000 تو بتایا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں 4-4.5 ہزار سے کم نہیں ہے. چھوٹے موٹے جو زخمی ہیں نا ان کا تو عدد شمار ہوا ہی نہیں ہے. یہ ان زخمیوں کا ہے کہ جو ہاسپٹل پہنچے ہیں باقاعدہ طور پہ اور سخت حالات میں. اتنا بڑا. تو اس تقریر میں، اس کے بعد کی جو تقریر میں انہوں نے صاف صاف کہا کہ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم غزہ کی مدد نہ کریں، فلسطین کی مدد نہ کریں. اور یہ ہمارا جواب بھی سن لیں صاف صاف طور پہ، جب تک غزہ پہ حملہ ہوتا رہے گا ہماری مدد جاری رہے گی. یہی بات لبنان، یہی بات یمن، یہی بات عراق، یہی بات سوریہ، جتنے بھی ایکسس اور ریزسٹنس گروپ ہیں سبوں نے صاف صاف کہا کہ بجائے تم لوگوں کے ہمارے پاس آنے کے، ہم سے التجا کرنے کے، یا ہمیں ڈرانا اور دھمکانے کے بجائے تم اسرائیل سے کہو کہ غزہ پہ جنگ بند کرے. جس دن جنگ بند ہوئی غزہ پہ، یہاں سے حملے بند ہو جائیں گے. بجائے تم جہاں سے اصل جنگ کا جو مدعا ہے اور جو جنگ کر رہا ہے اسرائیل، اس کو جا کے روکنے کے، تم اس طرف روک رہے ہو جو دفاع کر رہے ہیں. اور اس دفاعی حالات میں اس جنگ کو آگے بھی نہیں لے جایا گیا ہے. اور دوسری بات، 3 لا کہی ہے انہوں نے. لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، نفی، نہیں صاف صاف. پہلا، ہماری جو مدد ہوگی غزہ کی یہ کبھی نہیں رکے گی جب تک غزہ پہ حملے نہیں رکیں گے. دوسرا، یہ جو حالات حرکتیں جو اسرائیل کر رہا ہے، پیجر کا حادثہ، اس سے پہلے جو ہے کیا ہے ٹارگٹ کلنگ، اس کے بعد پھر حملہ پبلک پہ، اور جنوبی لبنان کے دیہاتوں پہ اور شہروں پہ جو نزدیک کے ان پہ روزانہ حملے جو رہے ہیں بڑی شدت کے ساتھ. یہ تمام چیزوں سے اگر وہ یہ چاہتا ہے
کہ نارتھ فلسطین میں جو اسرائیلیوں کو بسایا گیا ہے، جو بھاگ کے نکلے ہیں وہ آ کے بسیں گے، تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ جنگ کے ذریعے سے کبھی بھی آ کے یہ یا اسرائیلی ان جگہوں پہ نہیں رہ سکتے جب تک کہ غزہ پہ جنگ بندی نہیں ہو جاتی، غزہ پہ حملے بند نہیں ہو جاتے۔ اور تیسرا، پہلا جب تک جنگ بندی ہوگی ہماری جو مدد جاری رہے گی، اور تیسرا وہاں پہ یہ لوگ آنے سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو امن و اطمینان ملے یا سکون حاصل ہو سکے ان علاقوں کے پورے لوگوں کو، تو بجائے تم اپنی ہار تسلیم کرنے کے اور کوئی تمہارا راستہ نہیں ہے۔ اور اگر تم اب یہ چاہتے ہو ہمیں کہ اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے، یہ اس طرح سے جو ہے کیا مثلا عام پبلک کو مار کے ہم جو ہے کیا ہے آگے بڑھ جائیں گے یا ہم ڈر کے رک جائیں گے، تو یہ کبھی ہماری یہ شان ہی نہیں رہی ہے، یہ ہماری صفت نہیں رہی ہے، یہ ہماری حالت نہیں رہی ہے۔ ہم لوگوں کی جو اسٹریٹجی ہے، جو ہماری سیاست ہے، یعنی ریزسٹنس گروپ کی، وہ مختلف ہے اسرائیلی فکر سے۔ اسرائیلی فکر، یہودی فکر موت کو دیکھ کے گھبرا کے بھاگ جاتی ہے، اور ریزسٹنس گروپ کی جو فکر ہے وہ موت کو گلے لگاتی ہے۔ اور آج کی میں ایک بات اور بتا دوں پرسوں کا، علی واقر صاحب، ایک میں بیچ میں تھوڑا سا آپ کو روک رہا ہوں۔ ابھی تک آپ نے واکی ٹاکی والی کچھ تفصیل نہیں بتائی، چونکہ شروعات میں پیجر پر سے حملہ ہوا، یہ جو واکی ٹاکی پہ ہوا، جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا، واکی ٹاکی جو ہوتا ہے وہ عام طور پر اس قسم کی فورسز میں، جیسے حزب اللہ ہے، جی یہ بالکل ٹاپ قسم کے کمانڈرز کے پاس ہوتا ہے ایک دوسرے کو رابطہ کرنے کے لیے، تاکہ کوئی بیچ میں ان کی بات نہ سن سکے۔ اسی لیے وہ واکی ٹاکی پرسنل رکھے جاتے ہیں، دو آدمی ہیں وہ بس آپس میں بات کریں گے۔ تو اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ کیا اس میں بہت سینئر لوگ تھے؟ چونکہ مجھے تو بار بار وہ خیال آتا ہے کہ کہیں ٹاپ لیڈرشپ کے آس پاس بھی ایسی ڈیوائسز کہیں بہت ممکن ہے ہوں، وہاں کہیں کوئی بڑے نقصان تو نہیں ہوئے؟ نہیں، بدھ کے دن ہوا ہے واکی ٹاکی کا معاملہ، جو ہے بدھ کے دن یعنی دوسرے دن ہی۔ اس میں تقریباً جو ہے کیا 500 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، اور تقریباً جو ہے 18 آدمی شہید ہوئے ہیں۔ اور جو ٹاپ لیول کے تھے ان کے پاس اس لیے کہ منگل کے دن جو حادثہ پیش آیا پیجر کا، اس کے بعد احتیاطاً جو ہے کیا ہے باقاعدہ اعلان کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ بھائی اب جب پیجر کا معاملہ آیا تو ہو سکتا ہے کے سلسلے سے بھی ہو، اور اس کے علاوہ دوسری وہ چیزیں بھی ہوں، تو اس سے جو ہے کیا بہرحال دور رہا جائے اور اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ تو جو ہے کیا ٹاپ لیول کی شخصیات کے پاس کا یہ جو ہے مسئلہ سامنے نہیں آیا، لیکن اس میں پورے 500 لوگ زخمی اس میں ہوئے اس دن، اور تقریباً 17 سے 18 لوگ جو ہے کیا اس کے ذریعے سے باقاعدہ جام شہادت انہوں نے نوش فرمایا۔ اب یہ 2 دن کا ہو گیا تھا معاملہ۔ اب تیسرا دن رکا جمعرات، پھر جمعے کے دن فرائیڈے کو یہ اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اب میں اس کے درمیان ایک بات جو ہے کیا ہے اس میڈیا اسٹار ورلڈ کے ذریعے سے تمام ناظرین کی خدمت میں ویورز کے لیے ان کو یہ بتا دوں کہ اتنا ہونے کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں کی پبلک کی جو حالت ہے، پبلک کا جو جوش و خروش ہے، اب واقعاً جو ہے نا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کاظمی صاحب، ہم نے ایسے حالات دیکھے، میں نے ملاقات کی ہے 2 لڑکوں سے، جوانوں سے، دونوں جوان ہاسپٹل کے اندر جو ہے ریسپشن پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کڈنی دینے کے لیے تیار ہوں، جو زخمی ہوا ہے اس کو کڈنی کی ضرورت پڑی ہے تو میں تیار ہوں یہاں پہ۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ تو جوان ہو، 23-24 سال کی عمر ہے تمہاری، تم کہا کہ بالکل، جب 2 کڈنیاں ہیں، ایک کڈنی سے میرا کام چل سکتا ہے تو میں ایک اپنے بھائی کو کیوں نہ بچا دوں۔ یہ جوش و خروش۔ پھر اس کے بعد ایک صاحب آئے، ایک وہ بھی جوان، میں سمجھتا ہوں 30-32 سال کی عمر ہے، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کسی کو آنکھ کی ضرورت ہے تو میں 2 آنکھوں میں سے ایک آنکھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جوش دیکھیں، یہ خروش دیکھیں، یہ عطا دیکھیں، یہ سخاوت دیکھیں، یہ کہاں ملتی ہے کاظمی صاحب؟ علاوہ مدرسے کربلا کے مدرسے کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتا ہے۔ جو اور پھر میں آگے چل کے وہاں پہ دیکھا تو میں نے دیکھا کہ 2 لائنیں بنی ہوئی تھی، ایک تو وہ تھی کہ جو باقاعدہ خون دینے کے لیے جا رہے تھے اپنا بلڈ، اور ایک دوسری لائن وہ تھی چھوٹی تھی،
میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ وہ لوگ آئے ہیں کہ جو اپنے اعضاء اور جوارے ڈونیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، جوان ہیں، اور ان میں سے جو ہے کیا کچھ اپنے آنکھوں کا عطیہ دینے کے لیے آئے ہیں اور کچھ کڈنی کا عطیہ دینے کے لیے آئے ہیں اور باقاعدہ لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ کتنا بڑا، یہ سننا بول لینا کرا بول دینا بھی آسان ہے، لوگ سن بھی لیں گے، لیکن جو اس مرحلے میں کھڑا ہوتا ہے نا کاظمی صاحب، واقعی بہت بڑی جگر کی بات ہے۔ اور اس میں جو ہے نا اتنا بڑا جوش و خروش کے ساتھ، اب اس میں یہ نہیں کہا کرسچن، درزی، سنی، شیعہ، علوی، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا، کردی، عربی، کردی بولنے والا، عربی بولنے والا، اور جو ہے کیا ہے ترکمانی بولنے والا، سب کے سب تیار جوک در جوک ہاسپٹلوں کی طرف رخ کر گئے، اور جو ہے کیا جتنے بھی جو ہے کیا میڈیکلز جو سینٹرز تھے اس میں اپنے خون کے عطیے کے لیے۔ اس کے بعد اس سے بڑھ کر جو اپنے اعضاء کی بات آئی ہے، بولا آسان ہے کاظمی صاحب، میرے پاس 2 آنکھیں ہیں، میں ایک آنکھ کا عطیہ دے دوں کہ بھائی اس بھائی کو ضرورت ہے، اور میں خود جا کے اپنے سے، ایسا نہیں کہ جو کسی نے آ کے پریشر کیا ہو یا کسی نے کہا ڈیمانڈ دی ہو کہ بھائی چلو ہم تمہیں جو ہے 10 لاکھ روپے دیں گے، 20 لاکھ دیں گے، 1 کروڑ دیں گے، تم آنکھ دے دو، نہیں، کسی بھی چیز کا مقابلہ نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جوان کی ضرورت ہے ابھی بھی جبہے پہ، یہ تو یہاں پہ ہوا۔ ابھی ایک جو منظر دیکھا وہ آپ ان کو بھی دکھائیے گا، اپنے ویورز کو بھی دیکھیں، وہ کہ جس کی دونوں آنکھیں جا چکی ہیں اور دونوں ہتھیلیاں چلی گئی ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ میں کب صحیح ہو کے نکلوں گا تاکہ میں جبہے پہ جاؤں، یعنی میدان جنگ میں جاؤں۔ اور اس کے بعد جیسی اذان کی آواز اس کے کانوں میں آتی ہے تو کہتا ہے کہ جو ہے کیا ہے، میں جو ہے کیا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اگر مولانا صاحب ہوں تو ان سے پوچھیں کہ میں کیسے تیمم کروں، اس لیے کہ میرے دونوں ہتھیلیاں نہیں ہیں، تیمم کے لیے ہاتھ کا ہونا ضروری ہے، میں کس طرح سے نماز پڑھوں؟ یہ جوش و جذبہ، یہ جو حالت ہے نا کاظمی صاحب، بہت کم دیکھی گئی ہے۔ بہت بڑی بات۔ ایک لڑکی جس کے دونوں بھائی جمعے کو شہید ہوئے ہیں، وہ المنار ٹی وی میں باقاعدہ اینکر ہے، اخبار کی نیوز بولتی ہے، اس نے جو پہلا ہی جیسے ہی آئی اب نیوز بولنے کے لیے سامنے پیپر رکھا ہوا ہے، دونوں جوان بھائی شہید ہو چکے ہیں اور ان کی خبر شہادت اس کو سنانا ہے۔ اب بتائیے کتنا بڑا جگر ہے۔ وہ کہتی ہے میں سنا رہی ہوں، ابھی میں گھر جاؤں گی، میں والد صاحب سے ملاقات ہوگی، میری والدہ ہے، باقی دیگر بھائی بہنیں ہیں، لوگ سب میرے پاس آئیں گے تعزیت کے لیے، سب کچھ ہے، لیکن لاکھوں سلام ہو زینب کبریٰ پہ کہ جو کربلا کے میدان میں ایک کا تنہا رہی، بچوں کا سنبھالنا اور بیواؤں کا اکٹھا کرنا اور ساتھ میں بیمار امام کی حفاظت کر کے لے کے آنا، یہ وہ بتا رہی ہے۔ یہ جوش و ولولہ یہاں پہ دیکھا گیا ہے کاظمی صاحب واقعا۔ اور ایک وہ گھر حاج مسلمانی، اس کے 3 بیٹے جوان ہو چکے، جمعے کے حادثے میں چوتھا بیٹا شہید ہوا ہے، 5 اس کے بچے ہیں، ایک اب رہ گیا، 4 بچے شہید ہو گئے۔ وہ اس کی ماں کہتی ہے 4 بچوں کی، سلام ہے ام البنین، آپ پہ سلام ہو، میں شرمندہ ہوں، آپ نے کربلا میں اپنے 4 جوانوں کو امام حسین پہ سوار نثار کر دیا، لیکن میں نے تو دیا ہے لیکن اس حالت میں نہیں دیا جس حالت میں آپ نے پیش کیا۔ دیکھیے یہ جوش و ولولہ بہت ہی قابل احترام، غیر معمولی تاریخی واقعات ہیں یہ۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسلامک جہاد کے لیڈر زیاد النخالہ نے آیت اللہ خامنہئی سے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ غازہ جو ہے وہ آج کی کربلا ہے، اور کربلا ہی ایسا واقعہ ہے، امام حسین کی شہادت ہی ایسا واقعہ ہے جو تمام مسلکی اختلافات کو ختم کر کے اتحاد کا راستہ اس سے نکلتا ہے۔ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ چونکہ وہاں ہیں، لوگوں کے جذبات وہاں دیکھ رہے ہیں، اور خود اپنی آنکھوں سے آپ نے اسپتال میں وہ سارے مناظر دیکھے ہیں، اور واقعاً بہت ہی سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی جب واقعات پر جانا ہوتا ہے جرنلسٹ کے طور پر، جو ہم نے بہت سی چیزیں ایسی دیکھی ہیں کہ واقعاً انسان رپورٹنگ بھی کرنی ہے، اپنے جذبات کو بھی کنٹرول رکھنا ہے، اور لوگوں کو وہ انفارمیشن پہنچانی بھی ہے، تو یہ نسبتاً بہت سخت مرحلہ ہے۔ اچھا، میں واپس آنا چاہتا ہوں جنگ کے حالات پر، اور جو بات حسن نصر اللہ نے جو باتیں کہی ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ پیجر والے حملے کے فوراً بعد ہمارے پاس پیغام آیا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طریقے سے،
آفیشل اور غیر آفیشل طریقے سے کہ آپ اگر حملے بند کر دو اسرائیل کے خلاف تو تمام حملے بند کر دیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن نے بھی یہ بات کہی کہ ہم نے کہا ہے حزب اللہ سے کہ اگر آپ حملے بند کر دیں تو ہم اسرائیل سے حملے بند کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں کنفرم کرتی ہیں کہ ہاں اس قسم کے پیغامات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے اتنی مضبوطی سے فلسطین کے حق میں یہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کون سی وجہ ہے کہ عرب ملکوں کی عوام کو وہاں کی حکومتوں کے نااہلی، نامردی اور کیا کیا کچھ کہا جا سکتا ہے، غلامی اسرائیل کی اور امریکہ کی، وہ عوام بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ دم بخود خاموش سکتے میں، اور اس طرف ٹیلی ویژن اسکرینز پر وہ ساری تصویریں آ رہی ہیں لبنان سے بھی، غزہ سے بھی، ہر طرف سے۔ تو آخر کون سی وہ طاقت ہے جو مرنے کے لیے انہیں تیار رکھے ہوئے ہے اور اسرائیل کے خاتمے کا انہیں یقین ہے؟ یہ کون سی وجہ ہے؟ یہ تھوڑا سا بہت ہی جذباتی سوال ہے لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو معاملہ ہے بالخصوص ریزسٹنس گروپ میں مطلقاً، یعنی ادھر لبنان سے لے کے سیریا، فلسطین، یمن، عراق، ان میں، اور خصوصی طور پہ کہ جن کا تجربہ تقریباً جو ہے 82 سے، بلکہ 82 سے تو باقاعدہ طور پہ ایک یعنی حزب اللہ کے نام سے تشکیل پائی، ورنہ تو یہ ریزسٹنس گروپ جو ہے کیا ہے، حرکت عمل کے نام سے، پھر جو ہے کہ حرکت المحرومین کے نام سے، حرکت المحرومین المومنہ کے نام سے 70 سے شروع ہو چکی تھی، بلکہ 60 کے آخر میں اور 70 سے۔ اور یہاں پہ یہ جذبہ اور یہ جو چیز پیدا ہوتی ہے کہ دیکھیں، جب کسی پہ ظلم مسلسل ہوتا رہے، جس کی زمین چھین لی جائے، جس کی عزت پہ حملہ ہو، جس کی ناموس پہ حملہ ہو، اور جس کے نان و نفقہ یعنی جس کے لقمے پہ حملہ ہو، یعنی لقمہ تک بھی میسر نہ ہو، تو پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ تو اس کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اس ذلت و رسوائی کو برداشت کر کے، جس کو کہتے ہیں کہ تلوے چاٹنا شروع کر دے ظالم کے، اور وہ جو روٹی کا ٹکڑا دیتا رہے، جس طرح سے کتوں کو کھلایا جاتا ہے، اس پہ جو ہے کیا خوش ہو کے رہ جائے۔ یا پھر یہ کہ نہیں، اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی ناموس کو بچانے کے لیے، اپنی زمین بچانے کے لیے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب اس کھڑے ہونے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اس کو چاہیے، آئیڈیلز چاہیے۔ تو اس آئیڈیل کو، سب سے بڑا آئیڈیل کربلا سن 61 ہجری کا واقعہ، امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین جیسا ایک امام اور معصوم امام سے بڑھ کر کوئی لیڈر مل نہیں سکتا، اور واقع کربلا سے بڑھ کر کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں دین کا بچانا، عزت کا بچانا، ناموس کا بچانا، اور اپنے ملک کا بچانا، یعنی ملک کا یعنی اسلامی ملک، پوری اسلامی حکومت کا بچانا، یہ امام حسین نے کربلا میں شہادت پیش کر کے بتایا۔ تو ان لوگوں نے اس کو اپنا کے پھر یہ سلسلہ شروع کیا۔ آج باقاعدہ طور پہ دیکھیں، یہ بات اس وقت ہوتی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نارمل جو فوجی ہیں، ان کا اپنے لیڈر پہ کتنا بھروسہ ہے، یہ بہت مین چیز ہے، یہ نفسیاتی چیز ہے۔ یہ جب تک کہ اپنے لیڈر پہ، کمانڈر اینڈ چیف پہ پورا بھروسہ نہ ہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، آنکھ بند کر کے، اگر انہوں نے کہا کہ کود جاؤ تو کود جانا ہے، انہوں نے کہا رک جاؤ تو پھر رک جانا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ یہ پورے کا پورا باقاعدہ طور پہ اتنا یقین و اطمینان پیدا ہونا ہے اپنی لیڈرشپ پہ۔ اور یہ چیز الحمدللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پہ دیکھی گئی ہے، اور دن بدن دیکھی جا رہی ہے۔ یہ جو رشتہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ رشتہ رکا نہیں ہے اور یہ بڑھ ہی رہا ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، اسرائیل کے زوال پہ یقین ہونا، اسرائیل کے زوال پہ یقین ہونے کا سلسلہ اس انداز میں ہے کہ ان کو جو ہے نا، جیسے رات ہوتی ہے تو جیسے ہم سب کو یقین ہوتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے بھائی 5:30-6 بجے تک، جو ٹائم ہوتا ہے سورج کے نکلنے کا، یہی سلسلہ ان کے یہاں یقین و اطمینان ہے کہ اسرائیل کو زائل ہونا ہے،
ختم ہونا ہے، وقت ہے بس، وقت کی یعنی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مہینے سال یہ ہو سکتے ہیں، لیکن ختم ہونا اس کا لازمی ہے۔ یہ چیز جب بیٹھ گئی ہے ان مقاومین میں، ان مجاہدوں کے ذہنوں میں، اور عقیدہ بھی یہی ہے، ایمان یہ ہے، تو پھر ان کو پیچھے کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ آگے بڑھ کر جو حملے ہیں نا، یہ جامع شہادت کے نوش کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے نا کاظمی صاحب، کہ پھر اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے معمولی چند دنوں کی، یہ ختم ہونے کے بعد والی جو ابدی زندگی ہے نا، اس ابدی زندگی کے لیے سب سے بڑا تحفہ انسان کا اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینا، اس سے بڑا اور کوئی مرحلہ اور رتبہ نہیں ہے۔ تو جب یہ عقیدے کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ لوگ آتے ہیں نا، آگے بڑھتے ہیں، پھر تو انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ اس پورے یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اپنی لیڈرشپ پہ، اپنی قیادت پہ اور اپنے ہدف پہ، پیغام کس ہدف کے لیے نکل رہے ہیں بھئی، ہدف ہمارا فلسطین کی آزادی، قدس کی آزادی، مظلوموں کی حمایت، جو ظلم ہو رہا ہے، 11 مہینے پورے ہو گئے، 12ویں مہینے میں تقریباً داخل ہو رہے ہیں، جو مسلسل ظلم ہو رہا ہے، اس کی مدد کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کوئی بھی طاقت ان کو روک نہیں سکتی ہے۔ اب میں یہاں جی بتائیے یہاں پہ میں اس سے پہلے بھی جو ہے نا ہمارے ناظرین نے، میں کبھی کبھی جو ہے نا، کبھی کیا تقریباً اکثر کوشش کرتا ہوں کہ کمنٹس جو ہو رہے ہیں اس کو بھی پڑھوں، کیا کچھ کہا جا رہا ہے، تاکہ آئندہ جو پروگرام ہوگا اس میں اس کو جو ہے کیا ہم صحیح کر لیں۔ اس میں جو ہے کیا ہے، چند لوگوں کے باقاعدہ ان کا حق بھی ہے، اور یہ بھی دیکھا لکھا انہوں نے کہ بھائی آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا، لیکن جو ہے کیا پھر اس کا ان کا جواب کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ یہ صرف جو ہے کیا مار کھاتے ہی چلے جا رہے ہیں اور یہ کچھ حملہ کر نہیں رہے ہیں۔ تو آج میں اس کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ 2 مہینہ پہلے ہدہد نام کا جو ڈرون چلا تھا، ہدہد 2 اور ہدہد 3، ہدہد 1 تو بہت پہلے، اس نے پوری تصویر کشی کی تھی ان علاقوں کی، اور بالکل دقیق یعنی باریک بینی کے ساتھ ایک ایک چیز کی۔ تو وہ پوری تصویر سب تمام ویڈیو اور فوٹوز اکٹھا کر کے وہ ڈرون واپس پہنچ گیا لبنان۔ اب کیا ہوا ہے، کل رات کی میں بات بتا رہا ہوں، پرسوں سے اسرائیل نے حملے بہت تیز کر دیے ساؤتھ لبنان پہ، بالخصوص بہت تیز، پرسوں دن میں بھی کیا اور رات میں بھی ہوا، اور کل دن میں بھی ہوا۔ کل رات سے جوابی کاروائی شروع ہوئی ہے۔ ہارٹس جو اسرائیل کا نیوز پیپر ہے، اس میں آج صبح کی خبر یہ لکھی ہے، ابھی تک جو حزب اللہ نے میزائل استعمال کیے ہیں، وہ جو میزائل ہیں وہ پرانا اسٹاک تھا جو استعمال کر رہا ہے۔ ابھی نئے میزائل اور نیا اسلحہ حزب اللہ نے استعمال کیا ہی نہیں ہے ابھی تک۔ علی باقر عابدی صاحب، میں تھوڑا سا اس پر بعد میں آؤں گا، میرے ذہن میں ہے وہ سوال کہ اسرائیل سے کیا کچھ خبریں آ رہی ہیں، وہ بھی آپ بتائیں گے۔ میں اپنے درشکوں کو ایک دو چیزیں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ حسن نصر اللہ جو لیڈر ہیں حزب اللہ کے، 2020 میں ابھی بات کرتے کرتے گوگل پر دیکھ رہا تھا، غالباً 2020 کا یہ واقعہ ہے جب ان کے بیٹے ہادی نصر اللہ شہید ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کے جنازے پر کھڑے ہو کر کے ایک طرح سے بیٹے کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اب سے پہلے شہداء کے والدین سے ملنے ان کے گھر جاتا تھا، مجھے شرمندگی ہوتی تھی کیونکہ میرے گھر سے کوئی شہید نہیں گیا، اب تم میرے گھر سے شہید تم گئے ہو تو تم نے ہمارا سر بلند کر دیا۔ یہ جذبہ وہاں کی لیڈرشپ میں ہے۔ اور پھر ایک چھوٹا سا میں آپ سے، چونکہ آپ عربی جانتے ہیں اور اس کی روح کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، حزب اللہ کا ایک بہت ہی کامن قسم کا نعرہ ہے باقی تمام نعروں کے علاوہ، ہے ہاتھ منت ذلہ۔ اس کو تھوڑا سا آپ بتائیے کہ وہ کس روح اور کس جذبے سے یہ نعرہ لگائے گا۔ قاسمی صاحب، یہ ہیہات منت ذلہ جو ہے نا، یہ وہ جملہ ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نے ولید کے دربار میں مدینہ منورہ میں جب امام کو بلا کے بیعت کی پیشکش پیش کی، پہلے تو کہ امیر شام کا مرنا، اور پھر اس کے بعد یزید کا تخت خلافت پہ آنا اور اس کے لیے بیعت کا مطالبہ کرنا۔ تو اس کے بعد جو امام نے جو ہے کیا ہے بہت ساری گفتگو ہوئی، اس کے بعد امام نے کہا ہیہات منت ذلہ،
یعنی ذلت اور رسوائی ہم سے کوسوں دور ہے، یعنی ہزاروں میل دور ہے ذلت اور رسوائی. یہ ہے اصل مقصد. اور یہ جملہ پھر امام نے راستے میں بھی، مکے میں بھی، درمیان میں بھی، پھر کربلا میں کئی مرتبہ امام نے اس جملے کو دہرایا. اب امام کے اس جملے کو جتنے بھی ریزسٹنس گروپ ہیں، لبنان سے لے کے، سیریا سے لے کے، یمن سے لے کے، عراق سے لے لیں آپ، یہ پورے اس علاقے میں، فلسطین میں بھی لے لیں باقاعدہ طور پہ، یہ جملے شروع ہوتے ہیں کہ جب جنگ کا ماحول بالکل سے جب گرم ہوتا ہے، یا آغا سید کا خطاب جب ہوتا ہے، سید ثناء اللہ صاحب جب تقریر کرتے ہوتے ہیں اور وہ کوئی مین چیز بتاتے ہیں، تو تب وہاں پہ یہ نعرے لگائے جاتے ہیں. یعنی ہمیں جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہمیں عزت پسند ہے، ہماری اپنی ناموس ہمیں کی حفاظت کرنی ہے، ہماری جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ کہ جو ہے عزت، جو ہے ذلت ہمارے قریب آ نہیں سکتی ہے. یہ وہ جملوں کا جو ہے کیا اصل مقصد ہے. یہ ہے ذلت سے مراد صرف جو ہے کیا زبانی نہیں ہے، زمین کا لٹ جانا ذلت، جو لوگوں کا مر جانا ذلت ہے، اور جو ہماری زمین کا غصبہ کر لینا ذلت ہے، ہماری جو ہے لقمہ عیش پہ، یعنی جو ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں پہ قبضہ جو ہے کہ ذلت ہے، ہماری سیاسی طور پہ ہماری آزادی چھین لینا ذلت ہے. ہر طرح کی ذلت ہم سے کوسوں دور ہے. یہ ہے اصل مقصد اور ہدف ان کلمات کا کہ جو ہمارے پاس وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، چونکہ میں نے بیچ میں آپ کو روکا نہیں اور آپ بہت ہی اہم گفتگو کر رہے تھے. مختصر میں تھوڑا سا بتائیے کہ اسرائیل سے کیا کچھ خبر آ رہی ہیں، کس طرح کے وہاں کے میڈیا میں کیا کچھ ریاکشن ہیں، آگے کیا اشارے مل رہے ہیں، ابھی تک کے کیا حالات وہاں، کیونکہ عربی اخبار وہاں کے ہیبرو اخباروں سے بھی بہت سی چیزیں چھاپتے ہیں، تو آپ کو زیادہ، ہم سے زیادہ نزدیک ہیں آپ اس انفارمیشن کے. ابھی جو ہے نا پہلی مرتبہ اسرائیل کے چینل نمبر 13 نے پہلی مرتبہ لائیو دکھایا ہے حیفا پہ جو میزائل برسائے ہیں مقاومہ اسلامیہ نے، حزب اللہ نے. کل ایک خبر پہنچائے، کل جو ہے رات میں، بلکہ کل شام کے وقت اسرائیلی میڈیا میں خبر آئی تھی، بلکہ سوشل میڈیا میں اسرائیل نے چھوڑا تھا کہ ہم نے 400 وہ جگہیں جہاں سے میزائل جاتے تھے، میزائل برساتے تھے، سوت لبنان سے ہم نے ختم کر دی. یہ کل شام مغرب سے پہلے تک کی سوشل میڈیا پہ، میڈیا میں سب پورا عام کر دی تھی اسرائیل نے. کل رات میں تقریباً جو ہے کیا ہے 10 بجے کے بعد سے لے کر 3 بجے تک، یعنی 5 گھنٹے کے اندر تقریباً 180 میزائل داغے گئے ہیں لبنان کی طرف سے اسرائیل کے اندر، یعنی فلسطین، مقبوضہ فلسطین کے اندر جو ان کا علاقہ ہے اس پہ داغے گئے ہیں. پھر اس کے بعد ابھی جس جگہ پہ جو میں نے بتایا نا ہدہد والا، ہدہد 2 اور ہدہد 3، جو جس جگہ کا وہ تصویر اور پوری لے کے معلومات آئے تھے، وہ جو بہت بڑا بیس جو ہے جس کا نام ہے راما ڈیوڈ، یہ جو ہے کیا ہے اسرائیل کا جو ہے کیا ہے فوجی ملٹری بیس ہے. اور وہاں پہ بہت بڑا ایئرپورٹ، ملٹری ایئرپورٹ ہے، جہاں سے جو ہے کیا ہے جو ہے کیا F-16 F-30 35 یہ جتنے بھی جہاز وغیرہ جو ہے ہیلی کاپٹر وغیرہ سے پورے اڑتے ہیں اس بیس پہ صبح تقریباً یہاں کے ٹائم کے حساب سے 6:30 بجے کے قریب 80 میزائل برسائے ہیں. تقریباً اب وہ ایئرپورٹ جو ہے کیا ناقابل استعمال ہو چکا ہے. اور یہ ایئرپورٹ کیا تھا بدھ کے دن، بلکہ بدھ کے دن نہیں، یعنی منڈے کو یہ پیجر کا واقعہ ہونے سے پہلے غالان وہاں پہنچ کے اس بیس پہ، وہاں سے اس نے اعلان کیا تھا کہ اب ہماری جو ہے نا جنگی ٹیکنیک چینج ہو چکی ہے، اب ہم یعنی نارتھ فلسطین، یعنی وہ تو اسرائیل ساؤتھ لبنان پہ جنگ بالکل بدل دیں گے. اس لیے کہ ہم نے دوسرے فوجیوں کو بلا لیا جو کمانڈوز ہیں، اور یہ کمانڈوز جو آئے ہیں تو یہ بالکل تختہ پلٹ دیں گے. یہ اسی بیس سے ہوا تھا. آج یہ بیس میں رافیل جو اسرائیل کی الیکٹرانک آئٹم بنانے کی فیکٹری ہے، اس کا بہت بڑا بیس اسی جگہ پہ ہے. اس کو بالکل جو ہے کیا ہے ناقابل استعمال کر دیا گیا ہے آج 6:30 بجے یہاں کے ٹائم کے حساب سے. اور پہلی مرتبہ اسرائیلی میڈیا چینل 13 لائیو دکھا رہا تھا کہ جو ہے جل کی جو وہاں سے آگ جو برس رہی ہے، اور اس کا باقاعدہ اعلان، جبکہ ابھی تک اسرائیل نے کبھی کسی بھی چیز کو بالکل سے اس نے اندر مخفی میں رکھا، کوئی خبر نہ جائے. لیکن یہ صبح کی جو ہے نا ایک میزائل
کی مسافت 100 کلومیٹر، ایک میزائل کی مسافت 150 کلومیٹر. ایک میزائل کا نام ہے فادی نمبر 1، دوسرے کا نام ہے فادی نمبر 2. یہ نمبر 2 150 کلومیٹر، نمبر 1 100 کلومیٹر تک کا. آج ابھی جو حملہ ہوا ہے وہ تقریباً 65 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ساؤتھ لبنان کے بارڈر سے لے کے اس بیس پہ جس میں رامات ڈیوڈ جو ایئرپورٹ ہے، اور اسی میں رافیل جو اسرائیل کی جو بہت بڑی کمپنی فیکٹری جس میں اسلحہ بھی بناتی ہے، جس نے جو ہے نا وہ دعویٰ کیا تھا اس کا اپنا، اس نے جو ٹینک بنایا تھا مرکاوا اسی نے بنایا تھا جی، جس کی چھترے اڑا دیے گئے تھے 2006 میں، اور اس کا دعویٰ بالکل سے جو ہے بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ثابت ہوا تھا. اور آج کے حملوں نے واقعاً اب بتایا، میں کہتا ہوں کہ اپنے ناظرین سے کہ دیکھیں ہمارا کوئی چیز کو خبر کو سن کر کہہ دینا کچھ اور ہوتا ہے، اور بالخصوص طور پہ جو میدان میں ہوتے ہیں. اور تقریر میں کہا تھا اگر حسن نصر اللہ نے پیجر کے جو واقعے کے بعد جو تقریر میں کیا کہا تھا، اب وہ نہیں ہے کہ جو تم سنو گے، اب وہ ہے جو تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے. اور یہ بھی کہا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو تم سوچتے تھے وہاں تک، اور جو تم نہیں سوچ سکتے وہاں تک بھی ہم حملے کریں گے. تو جی 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 سید علی باقر عابدی صاحب، آپ سے بات کرنے میں بہت انفارمیشن ملتی ہے یقینی طور پر، اور آپ بیروت میں رہتے ہوئے ہمیں وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. اور یہ ہماری مجبوری ہے کہ تقریباً ہماری بات 40 منٹ تقریباً ہو گئی، 30 منٹ تک میں کوشش کرتا ہوں ختم کرنے کی، لیکن مجھے ضرور یقین ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی آپ سے بہت کچھ سننا سمجھنا چاہتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ہم کچھ اور ایشوز پر آپ سے ضرور بات کریں گے، جلدی بات کریں گے وہاں کے حالات کو سمجھنے کے لیے، اور اس پورے علاقے کی سیاست پر جس طرح سے آپ نظر رکھے ہوئے ہیں. ہندوستانی زبان میں ہمیں وہاں سے عربی اور ہیبرو میڈیا سے بھی بہت سی انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہے. آپ کے بیروت میں رہنے کے وہاں کے حالات بھی ہمیں مل جاتے ہیں، وہاں کی کا ایک احساس لوگوں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہاں آپ رہتے ہوئے کس طرح سے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. اور وہ ہم اپنے ناظرین کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو ہمارے چینل کو دیکھنے والے ہیں وہ باتیں وہاں تک بھی پہنچ جاتی ہیں. آج آپ نے جس طرح سے ان جوانوں کا ذکر کیا، اسپتال میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اپنی آنکھ دینے کے لیے تیار ہے، کوئی کڈنی دینے کے لیے تیار ہے، کوئی ماں 4 بیٹوں کے شہید ہونے کے بعد کربلا کو یاد کر رہی ہے. یہ واقعاً بہت ہی جذباتی اور بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اسلام کی روح وہی ہے کہ ایک کو زخمی حالت میں دیکھا، دوسرا آدمی قربانی دینے کے لیے تیار کہ میں کچھ اپنے جسم کا حصہ دے دوں تاکہ وہ زندہ رہ سکے، اور یہ جو ظلم کے خلاف جد و جہد کا راستہ ہے وہ آگے بڑھتا رہے. ہے ہاتھ منت ذلہ کے بارے میں بھی جو آپ نے بیک گراؤنڈ بتائی، امام حسین کا وہ جملہ اور اس کے معنی، اس کی روح جو آپ نے بتائی وہ بھی کافی اہم تھی. بہت بہت شکریہ سید علی باقر عابدی صاحب. مجھے لگتا ہے کہ یہ بہترین موقع ہے کہ دنیا کے سبھی مسلمان بلکہ سبھی مظلوم ایک ساتھ ہوں اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوں، اور ظالم کی جو جسے رسی دراز کہتے ہیں وہ رسی چھوٹی ہو جائے، اور دنیا میں ظلم ختم ہو جائے اور مظلوم ایک بار پھر مضبوطی سے کھڑا ہو سکے. وہ زمانہ ختم ہو جانا چاہیے جب مظلوم کو ٹیررسٹ کہہ کر کے دنیا میں خاموش کر دیا جاتا رہا ہے. اب وہ پہچان ہونی چاہیے کہ ٹیررسٹ کون ہے. کیا 2 لاکھ لوگوں کا قاتل ٹیررسٹ ہے، یا جن لوگوں نے لوگوں کی جانیں بچا کر کے اور قیدی بنایا ہے اور ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اپنی شرائط پر، وہ بڑا ٹیررسٹ ہے. یہ فرق بہرحال دنیا کے سامنے ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ سید علی باقر عابدی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اس کے لیے شکریہ. میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہوں گا کہ بہت انفارمیشن اس پروگرام میں آ جاتی ہے، میں بھی کبھی کبھی کچھ اپنے تجربات اس میں شامل کر دیتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہتا ہے. ہم جواب نہیں دے پاتے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جیسا کہ عابدی صاحب نے بتایا کہ وہ آپ کے کمنٹس پڑھتے بھی ہیں اور ان کے جواب بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کمنٹس لکھتے رہیے، لائک کرتے رہیے، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرتے رہیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.
اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔